2 मिनट में पूरे मजमे में हंगामा कर दिया इन्होंने। अगर ये अपनी सी पे आ जाएं तो पानी में आग लगा दें। सुभान अल्लाह। जात का नाम हलचल सीवानी है। देखिए ये आग लगाने के काम बंद करें, कहीं से भी ली जाए, मगर बड़ी मोहतबर शख्सियत और बड़ी मोहतरम शख्सियत, अल्लाह सलामत रखे। ये इनकी करम फरमाई है, मेरे जैसे छोटे को नवाजते। वरना हलचल सीवानी खुद एक इतना बड़ा नाम है कि जिसकी बुलंदियों को देखने वालों की अच्छे अच्छों की टोपियां उनकी एड़ियों पे गिर जाया करती हैं। ये बहुत बड़ा नाम हलचल सीवानी है। मुलाकात तो आज हो रही है, लेकिन जब से होश संभाला है तब से हम नाम सुन रहे हैं। हाँ, और ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी जात के साथ बैठ के तकरीरें करेंगे। अल्लाह ने ये हमारा मुकद्दर किया। हाँ, ये अल्लाह वालों की जमात, वरना सच्ची बताइए अगर हुजूर का इश्क हमारे बीच ना होता तो मैं रहने वाला यूपी का, तुम रहने वाले बंगाल के हैं, जंगीपुर के, फिर आखिर कौन सी वजह है जो तुमने मुझे इतनी दूर से बुला लिया। हाजी जाकिर साहब अल्लाह सलामत रखे, इनकी नस्लें आबाद हों। मैं समझता हूँ मेरी 3 साल इस मुद्दत में ये पहली शख्सियत ऐसी है जिसे जाने अनजाने में पहले फोन पे ही तारीख मिल गई। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हजरत, ये सच्ची बात है। मैं जानता भी नहीं था हाजी जाकिर किस चीज का नाम है, ये कौन है, लेकिन इत्तेफाक देखिए पहली मर्तबा इन्होंने फोन किया और मैंने पहली मर्तबा में इन्हें तारीख दे दी। ये इत्तेफाक देखिए, इन्होंने कहा तारीख चाहिए, मैंने कहा मिल जाएगी। वरना 15-15 दिन लोग फोन करते हैं तब जाके कोई तारीख क्लियर हो पाती है। और अब सोशल मीडिया के जरिए जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेहरबानी करें कि अब रमजान तक कोई तारीख न लें। अब रमजान तक गुंजाइश ही नहीं है। इंशाअल्लाह रमजान के बाद की तारीखें होंगी तो देखा जाएगा। अल्लाह सलामत रखे, ये अहले खैर लोग हैं। लेकिन मैं ये आपके खतीब और इमाम तशरीफ फरमाए, तबीयत खुश हो गई मेरी। ईद के दिन की तारीख चाहिए तुम्हें, तुम तो दूसरों की खुशियों में आग लगाओगे। कम से कम एक दिन तो घर रहने दो। हो जाएगी यार दोबारा। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, मगर अल्लाह सलामत रखे और ये चेहरे हमेशा मुस्कुराते रहे। यही तो वजह है दुनिया लॉकडाउन की टेंशन ले रही है, हम हुजूर की महफिल में बैठ के अब भी मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। हाँ, कुछ लोग अब भी ऐसे मुंह उठा के देख रहे हैं जैसे कि आसमान से उतरी हुई तीसरी मखलूक है। मैं इंसान हूँ, आपके बीच का हूँ, ठीक है। बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। यार इश्क की भी कोई कीमत होती है। अभी मिस्र के बाजार के ताल्लुक से दिल क्या कहा था अभी आपने हलचल भाई? ये मदीना ऐसे मिस्र का बाजार न जान। हाँ, यहाँ हुस्न नहीं, हुस्न तलब चलता है। एक बात मेरे जहन में आई थी, मैं सोच रहा था कि इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर नबी है। ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर नबी है। मैं भी एक भाई से मिला, वो फौज में रहते, अल्लाह सलामत रखे। वो यार हुजूर का इश्क देख, उन्हें पहुंचना था कल, परसों पहुंचना था, कल उनकी नहीं, कल पहुंचना था, आज उनकी ट्रेन थी। उन्होंने आज हुजूर की मोहब्बत में, हाँ क्या नाम है, साथीउल शेख खिजरपुर के भाई, तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और याद रखना कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। ये इश्क है हुजूर का जो कहां कहां से खींच लेता है। हाँ, और आप महफिल में बैठ के इसी गांव से उठ के आए, फिर भी डाटा लगा के बैठे, बोलने तैयार नहीं। आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, मुझे बता दो जरा। ये इधर जो पक्के में बैठे माशाल्लाह पक्की आवाज रखते हैं, आप सोचते हैं मैं तो कपड़े के नीचे बैठाया, बोलना ही नहीं है क्या? जरा बोल के दिखा दें आप भी माशाल्लाह। चल भाई, अगर मजमा ऐसे ही रहा ना तो फिर तकरीर होगी। हाँ, ये माशाल्लाह अच्छे बकामत कोहतर बकीमत बेहतर। ये मत समझना ये छोटे, बहुत आगे की चीज है। एक हाथ आगे की बात कर देते। अगर मिजाज अच्छा रहा इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, और मैं कोशिश करूंगा या अल्लाह
آج محفل کو ایسا بنا دے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ بیٹھے تو اس زمین پہ ہے، دل گنبد خضرا کا طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، بس اللہ سلامت رکھے۔ جس نے اس محفل میں جیسے بھی حصہ لیا ہے اللہ اسے بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خدا نے آپ کو ایسا مجاہد امام دیا ہے۔ میں آیا نا، میں نے بچے دیکھے دوپہر میں، وہ کوششیں، وہ کاوشیں، زمینی کام ہو رہا ہے، زمینی کام ہو رہا ہے۔ میں پوری طرح بنگلہ تو نہیں سمجھ پاتا ہوں، لیکن کچھ تو ہم بھی سمجھ لیتے ہیں، اتنے نادان تو ہم بھی نہیں ہیں۔ کیا بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے یار، جو کہتے ہیں یہاں آتنکواد سکھایا جاتا، آج محفل میں آ کے بیٹھتے، خدا کی قسم 6 سال کے بچے قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے۔ سبحان یہ اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی محنتیں اللہ قبول فرما لے، اللہ سلامت رکھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہلچل بھائی، خطیب آتا 1 گھنٹے کے لیے، لیکن آج جو شہروں اور بستیوں میں سنیت سلامت ہے نا، تو حضرت جی ان اماموں کے دم سے سلامت، بے شک بے شک، حق ہے۔ اماموں کے دم سے سلامت ہے آج۔ مگر میری قوم افسوس اس بات کا ہے کہ آپ میرے ہاتھ چومو گے، دائیں بائیں گھومو گے، اس کے ہاتھ چومنے مل جائیں، اس لیے کہ بڑی دور سے آیا ہے، اچھی تقریر کرتا، بات الگ ہے، دور سے آیا ہوں، باتیں بھی تھوڑی میٹھی کر لیتا ہوں، لیکن جہاں تک محنت کا سوال ہے، میں نے 24 گھنٹے محنت کی ہے۔ اس امام کو تم سلام کیوں نہیں کرتے جو 24 گھنٹے نہیں، سال کے 12 مہینے محنت کرتا ہے، سال کے 12 مہینے محنت کرتا ہے۔ ہماری قوم کبھی اس امام پر انگلی اٹھاتی ہے، کبھی کہتی ہے اس کا انگوٹھا ہل گیا، کبھی کہتی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کبھی کہتی ہے فاتحہ پڑھنے تم کیوں نہیں آئے، کہ تم ہمیں سمجھتے کیا ہو؟ وہ بھائی ان کی بارگاہ میں ادب سے آیا کر، یہ امام ہے، نوکر نہیں ہے۔ یہ جس ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ممبر کسی کے باپ کا نہیں، رسول پاک کا ممبر ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، رسول پاک کا ممبر ہے۔ اور جہاں تک ان کی قربانیوں کا سوال ہے تو سنیں، مجھے بتائیں، اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو، سردی کا موسم ہو، کڑاکے کی سردی ہو، آپ کے لیے گھر میں کوئی دوا کارگر نہ ہو، کدھر جاتے ہو؟ مسجد کی طرف دوڑتے ہو۔ سردی تمہیں نہیں، امام کو بھی لگتی ہے۔ تم اگر کسی کے بیٹے ہو تو امام بھی کسی کا بیٹا ہے، اگر تمہاری کوئی اولاد ہے تو امام کی بھی اولاد ہے، ایسا نہیں کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تعجب ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، تو بھائی ایک بار چپ چاپ کام کر لیں، سارا ڈسٹرب نہ کریں، جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ سن رہے میری بات جو میں بتانے لگا ہوں؟ میری بات غور سے سننا، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ تمہارے بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، امام کے پاس دوڑ کے آتے ہو، حضرت بیٹے کے پیٹ میں درد ہے، سردی کا موسم ہے، اس نے نہیں کہا گرمائی میں بیٹھا ہوں، اس نے نہیں کہا لحاف میں ہوں، تو نے جیسی کہا نا کہ امام صاحب بچے کے پیٹ میں درد ہے، اس نے بستر چھوڑ دیا، وہ یار کانوں سے کپڑا لپیٹا، تیرے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا، تیرے بچے کے پاس بیٹھ کے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اس کے کان پہ پڑھ کے دم کیا، سینے پہ دم کیا، تیرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، واپس آیا بھی دوسرا آ جاتا ہے، امام صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہا بھی آ کے بیٹھا ہوں، جلدی چلو ماں کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے نہیں کہا ابھی سردی میں چل کے آیا ہوں، یہ تو اٹھا اور تیرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کسی کی ماں کے اوپر دم، کسی کے بیٹے کے اوپر دم، کسی کا دم نکلے تو یاسین امام پڑھ رہا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہو تو پانی پڑھ کے امام دے رہا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر کسی کے گھر میں مصیبت آتی ہے تو امام سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، بتا تو صحیح اتنی محنتیں کون کرے گا؟ اس نے تو تم سے صرف نماز کی تنخواہ لینی تھی، یہ کس جگہ تم نے لکھا تھا اس کے شرائط میں کہ تجھے دم بھی کرنا پڑے گا، تجھے درود بھی پڑھنا پڑے گا، بیٹے کے پیٹ کا درد بھی کاٹنا پڑے گا، سر کے درد بھی کا علاج کرنا پڑے گا؟ یہ تم نے کوئی شرط تو طے نہیں کی تھی، تم نے 7,000 8,000 10,000 تنخواہ مقرر کی تھی، 5 وقت نماز پڑھانے کی تنخواہ مقرر کی تھی، پھر مجھے بتا تو صحیح یہ تو پہری میں دوڑتا رہا کس کے لیے، سردی میں بستر چھوڑتا رہا کس کی وجہ سے، تیرے بچوں کا علاج کرتا رہا کس کی وجہ سے؟ آخر کون سا لالچ تھا جس بنیاد پہ اس نے سردی کو سردی نہ جانا، گرمی کو گرمی نہ جانا؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آج امام احمد رضا کا نوکر یہ جواب دے کے جائے گا، جس نے بستر کو بستر نہ جانا، جس نے گرمی کو گرمی نہ جانا، اپنے لیے نہیں، اگر سب کچھ چھوڑا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، مذہب اسلام، زندہ آباد، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، زندہ آباد، واہ واہ، بہت خوب حضرت، زندہ ہر آباد، حق حقدار رسد، حق، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جی حق ہے، اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے رہنما کی عزت نہیں کرتی۔
بے شک حق ہے حضرت واہ یہ بات اس لیے کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہماری قوم کا مزاج ہے جو دور سے آ کے کہے گا اس کی مانی جائے گی. اگر یہی ہے تمہارا اصول جو دور سے آ کے کہے گا اس کی مانو گے تو سنو میں تمہارا مہمان ہوں, مسافر ہوں, کم سے کم مسافر سمجھ کے مان لینا. اگر آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو علم والوں کی عزت کیا کرو, علم والوں کی عزت کیا کرو. ورنہ سن, دیکھنے میں حافظ قرآن تیرا بیٹا ہوگا, کسی کا پوتا ہوگا, کسی کا بھتیجا ہوگا, کسی کا نوازا ہوگا, لیکن سن یہ سارے رشتے بعد میں ہیں. مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ سب سے پہلے ہے. سبحان اللہ سبحان مدینے اللہ. والے مصطفیٰ کا رشتہ سب سے پہلے ہے. کون نہیں جانتا آج 26 آیتوں کو مٹانے کی بات سن رہے تھے. ایک بدبخت نے 26 آیتیں نکال کر کے کتاب تشکیل دی اور 26 آیتوں کے بغیر کہتا ہے یہ پورا مکمل قرآن ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے بتاؤ تو صحیح, آج ہم انہیں زکوٰۃ خور کہتے ہیں, ہم انہیں چندہ کھانے والے کہتے ہیں, ہم انہیں خیرات لینے والے کہتے ہیں. مجھے بتا تو صحیح, خدا نہ کرے اگر یہ جماعت خاموش ہو جائے اور تیرے ہاتھ میں وہ نسخہ لا کے دے دیا جائے جس سے 26 آیتیں نکالی ہیں, تجھے پتا کہ کون سی آیت کہاں سے نکالی گئی ہے؟ بتائیے. میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو علماء کی قدر نہیں کرتے, طلبہ کو زکوٰۃ خور کہتے ہیں, علم والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر تمہارے ہاتھ میں وہ کتاب لا کے دے دی جائے جس سے 26 آیتیں کم کر کے چھاپا گیا ہے تو بتاؤ تم کیسے پتہ لگاؤ گے کہ کون سی آیت کہاں سے کم کی گئی ہے, کون سا نقطہ کہاں سے ہٹایا گیا ہے؟ تمہیں پھر پلٹ کے اس قوم کے پاس آنا پڑے گا کہ مولوی دیکھیے کتاب لائی گئی ہے, اس میں کون سی آیت کہاں سے ہے. تو بتا تو صحیح, اس قرآن کی آیتوں کا پتہ کون دے گا؟ کہاں سے کون سی آیت ہٹائی گئی ہے یہ کون بتائے گا؟ اسی کے لیے تو خدا نے حافظ قرآن پیدا کیے ہیں, دین کے محافظ پیدا کیے ہیں. اور یہ آج کی کوشش نہیں ہے. وسیم کتا سن لے, کان کھول کے سن, تیری اوقات کیا ہے تو ایک آیت ادا کر سکے؟ خدا کی قسم زمین و زمان ختم ہو سکتے ہیں, قرآن کا ایک نقطہ ختم نہیں ہو سکتا ہے, ایک زیر ختم نہیں ہو سکتا ہے, صبر ختم نہیں ہو سکتا ہے. تیری تو اوقات کچھ بھی نہیں ہے. تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا آئے تھے جب اسی بھارت میں انگریزوں کا راج تھا, انہوں نے یہ مہم چلائی تھی ہمیں بھارت سے قرآن ختم کرنا ہے. اور کیسے ختم کرنا ہے؟ ان کے عقل مند لوگوں نے کہا تھا جتنے قرآن کے نسخے ہیں سارے اٹھا کے دریا میں ڈال دو, نہ قرآن ہوگا نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہوگا. انہوں نے نسخے اٹھائے, ان کی حکومت تھی, اٹھا کے دریا میں ڈالے, تلاش کرنے لگے, مسجدوں سے قرآن اٹھائے, مدارس سے قرآن اٹھائے, خانقاہوں سے قرآن اٹھائے, گھروں سے قرآن نکال کر کے دریا میں ڈالے گئے. لیکن اسی قرآن کے لیے جب ایک اللہ والے کی جھونپڑی میں گئے ہیں, ایک اللہ والے کے چھپر میں گئے ہیں اور اس کی کٹیا میں جانے کے بعد کہا تھا بابا کوئی قرآن ہے کہ نہیں؟ بابا نے دیکھا سر اٹھا کے, کہا تھا بات کیا ہے؟ کہا قرآن لینے کے لیے آئے ہیں. کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم نے قسم کھائی ہے زمین سے قرآن ختم کریں گے. اتنا سننا تھا, اللہ والے کی آنکھوں میں جلال آ گیا. او یار مجھے بتا تو صحیح, ہم بلا وجہ اللہ والوں کے دامن نہیں تھاما کرتے, ہم بلا وجہ میں کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ نہیں ہے, بلکہ اس کی بھی بے پناہ حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ والے نے یوں نگاہ اٹھائی, کہا کرو گے کیا؟ کہا ہمیں قرآن دنیا سے مٹانا ہے. کہا کیسے مٹاؤ گے؟ کہا جتنے نسخے ہیں سارے دریا میں ڈال دیں گے, نہ قرآن ہوگا نہ قرآن پڑھنے والا ہوگا. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا, آنکھیں سرخ ہوئی اللہ والے کی. اور ایک بچہ سامنے سے گزر کے جا رہا تھا, آواز دی بیٹے ذرا اندر آؤ. بچہ آ کے کہنے لگا میاں کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹے یہ قرآن لینے کے لیے آئے ہیں. کہا کس لیے؟ کہا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن کو مٹا دیں گے. بچے نے یوں دیکھا, وہ یار مصطفیٰ کا امتی تھا, کوئی ذلیل نہ تھا, بچہ ضرور تھا لیکن دل میں عشق مصطفیٰ تھا. اس نے کہا تم کیا ہو, تمہاری اوقات کیا ہے؟ 7 پشتیں بھی مل جائیں تو مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن نہیں مٹا سکتی ہے. یہ بچے نے جواب دیا. اس کے بعد اللہ والے نے کہا تھا کہ تم قرآن کیسے مٹا سکتے ہو؟ کہا ہم قرآن کے نسخوں کو پانی میں ڈال دیں گے, جب نسخہ نہیں ہوگا تو کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا. اتنی بات جب اس نے کہی ہے, اللہ والے نے بچے کی طرف دیکھا, کہا بیٹے کبھی مدرسہ گیا ہے کہ نہیں؟ کبھی مدرسے میں قرآن پڑھا ہے کہ نہیں؟ کبھی تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں؟ بچے نے کہا حضرت میں کبھی مدرسے نہیں گیا ہوں, کبھی قرآن نہیں سیکھا ہے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. اس کے بعد اللہ والے نے ایک نگاہ بچے کے اوپر ڈالی ہے, سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور اس کے بعد کہا تھا بیٹے اب قرآن پڑھ کے سنا دے.
اب ایک نگاہ کا کمال دیکھو، بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، پہلا پارہ مکمل کیا، دوسرا پارہ مکمل کیا، تیسرا پارہ مکمل کیا، چوتھا پارہ مکمل کیا۔ اللہ والے نے کہا ٹھہر جا۔ اس کے بعد انگریز کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا پتہ کہاں سے قرآن نکالے گا، تو نے مدرسے سے قرآن لے لیا، مسجد سے قرآن لے لیا، خانقاہ سے قرآن لے لیا، میری جھونپڑی سے بھی قرآن لے جا، مگر بتا اس حافظ کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا، اس کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا۔ اس نے کہا تھا اگر ضرورت پڑی تو ان کے بھی سر قلم کریں گے لیکن قرآن نہیں رکھنے دیں گے۔ اللہ والے نے کہا تھا کتنے سر قلم کرو گے، جدھر جدھر نظر پڑتی جائے گی وہ حافظ قرآن بنتے سبحان جائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین اسلام، دین اسلام، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جماعت ہے جو ہمیشہ مصطفیٰ کے دین کے لیے سینہ چوڑا کر کے کھڑی رہتی ہے۔ آج اس جماعت کے لیے، آج ہماری قوم اگر چندہ خور کہے تو دل نہیں ٹوٹے گا؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر آج اس قوم کو کوئی زکوٰۃ خور کہے تو تکلیف نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے انہوں نے پوری زندگی دین کے لیے لٹائی ہے، بے شک حق ہے۔ کتنے رسالے کتنی کتابیں قوم کو دی۔ مجھے بتائیے کیا ان کتابوں کے ورقوں کے بدلے میں کوئی انہیں سونا دینے آ رہا ہے؟ کوئی دینے والا نہیں، اس لیے کتابیں لکھی تاکہ مصطفیٰ کی امت فائدہ حاصل کر سکے۔ بے شک بے شک۔ پوری زندگی قرآن کے لیے لٹا دی انہوں نے، پوری زندگی دین کے نام کر دی۔ آج بندہ کہتا ہے حقارت سے دیکھتا ملا جی آ رہے ہیں، حافظ جی آ رہے ہیں، آج جس طرح چاہے تو دیکھ لے، لیکن یاد رکھنا اللہ قیامت میں جب ان کی عظمتیں دکھائے گا اس دن تو خون کے آنسو روئے گا۔ واہ کیا بات ہے۔ جانتے ہو کیسے دکھائی جائے گی؟ وہ نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کے دروازے پہ کسی حافظ نے روٹی کھا لی ہے۔ سبحان اللہ، مقدر سبحان والا ہے وہ شخص سبحان اللہ، جس کے دسترخوان پہ قرآن پڑھنے والے نے ایک گلاس پانی پی لیا ہے۔ سبحان وہ اللہ، مقدر کا دھنی ہے جس کے گھر پہ مصطفیٰ کا مہمان بنا ہو۔ وہ یار قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے فرشتوں جس جگہ پہ بیٹھ کر کے یہ حافظ قرآن پڑھا کرتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، فرشتے مٹی اٹھا کے لائیں گے، کہیں گے یا اللہ کیا کرنا ہے؟ رب فرمائے گا آج ان کی عظمت لوگوں کو دکھانی ہے، جسے دنیا حقیر سمجھتی رہی، جسے دنیا ذلیل سمجھتی رہی، آج اس کی عظمت دکھائی جائے گی۔ ایک پلے کے اندر اللہ اکبر حافظ قرآن کے قدموں کے نیچے کی مٹی رکھی جائے گی، دوسرے پلے کے اوپر گناہگار امتوں کے گناہ رکھے جائیں گے۔ خدا کی قسم جتنے امتیوں کے گناہ مٹی کے وزن کے برابر چلتے جائیں گے اللہ ان سب کو جنت کا پروانہ دیتا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ لاجواب، سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ کتنی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کھانے والی قوم ہے، وہ مقدر کا دھنی ہے، میں نے کہا جس کے گھر پہ قرآن والا کھانا کھا لے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور یہ بات یاد رکھنا جو علماء سے پیار کرتے ہیں ان کی نسلیں پھولتی ہیں۔ سبحان اللہ، جو علماء سے پیار کرتے ہیں ان کی نسلیں آباد رہتی ہیں، اور جو علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ سدا ذلیل رہتے ہیں، روٹیوں کے لالے رہتے ہیں۔ کم سے کم آخرت تو بہتر کر۔ میرے حضور نے فرمایا تھا جو کسی عالم کے ساتھ 2 قدم چلا، یا کسی عالم سے 2 باتیں سنی، یا کسی عالم کے ساتھ 2 لقمے کھانے کے کھائے، اور یا اس کے ساتھ 2 لمحے بیٹھا، حضور فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص کو 2 جنتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، 2 جنت۔ جنت تو جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ابا کی چوپال سے تو اچھی ہوگی، سمجھتے ہیں نا جنت؟ ہاں، تو 2 جنتیں اللہ عطا فرماتا، اور فرمایا گیا ہر ایک جنت کی لمبائی چوڑائی اس زمین سے دگنی ہوگی۔ اگر 2 لمحوں میں اللہ اتنی عزتیں دیتا ہے تو پھر جس کی زندگی عالم کے قدموں میں گزری ہوگی اس کی عزت کا کون اندازہ لگا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچ سکتا اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ او بھائی ان کی عزت کرو، ان سے پیار کرو۔ رونا آتا اتنی آسانی سے تو قرآن سینے میں نہیں اتر جاتا۔ ان سے پوچھو کتنی راتیں انہوں نے جاگ کے گزاری ہے۔ ایک بچہ جب پڑھنے جاتا ہے نا تو وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے 1 منٹ کے لیے الگ کرنا گوارا نہیں کرتے۔ جتنے یہاں اولاد والے بیٹھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوچ کے بتائیں
اگر صبح سے دوپہر تک بچہ غائب ہو جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے. کس سے نہیں پوچھتی محلے میں, دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے الچن صاحب ادھر سے آ رہے ہو, میرا بچہ دیکھا کہ بتانا ذرا. امام صاحب ادھر سے آ رہے ہیں, میرا بیٹا ملا کہ نہیں ملا. جو گزرتا اس سے پوچھتی میرا بیٹا دیکھا ہے کیا. جو ماں بچے کے بغیر 8 گھنٹے نہیں رہ سکتی, اس ماں سے پوچھ اس نے قرآن کے لیے مہینوں کی جدائی کیسے سہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ماں اپنے بچے سے ایک دن کے لیے جدا نہیں ہو سکتی, اس سے پوچھ اس نے سالوں سال اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کیسے رکھا ہوگا. اور یار کوئی یوں ہی تو قرآن نہیں مل گیا, کوئی اتنی آسانی سے آدمی حافظ تو نہیں بن جاتا. اور تمہارے بیٹے گھر کے اندر ہوتے ہیں, نمک تیز ہو جائے سبزی میں تو کہتے ہیں مجھے نہیں کھانا, اس میں نمک تیز ہے. کسی میں مرچ زیادہ ہو جاتی ہے تو بچے کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں کھانا, اس میں مرچ زیادہ ہے. اگر تمہارے گھر میں بریانی بنی ہے اور بیٹے کی مرضی نہیں, وہ کہتا امی مجھے روٹی کھانی ہے, تو تم بیٹے کو روٹی بنا کے کھلاتے ہو. مگر خدا کی قسم جس دن سے یہ قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے, وہ یار کون باپ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنا وقت گزارے. وہ یار باپ کتنا بھی تھک کے آتا تھا, شام کو کھانے کی چیز لاتا تھا, سب سے پہلے بیٹے کو آواز دیتا تھا. جب بیٹا دوڑ کے آتا باپ کے ہاتھ سے تھیلی لیتا تو باپ کی ساری تھکن اتر جایا کرتی تھی. وہ یار وہ باپ جس کی تھکن بیٹے کو دیکھ کے اترتی تھی. لیکن جس دن اس باپ نے سوچا اس بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے, اس نے صبر کا پتھر سینے پہ رکھا ہے, بیٹے کو سینے سے لگایا اور ساری جدائیوں کو برداشت کر کے بیٹے کو مدرسے کے لیے جب رخصت کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ باپ کو غم لگی ہے, یہ نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے کا درد ستاتا نہیں ہے. باپ بھی رویا کرتا ہے لیکن بچوں کے سامنے نہیں رویا کرتا, وہ چھپ کے رویا کرتا ہے. اور قرآن پڑھنے والوں کبھی ماں باپ کی قدر بھول نہ جانا, کبھی ان کی قربانیوں کو نظر انداز مت کر دینا. یہ مت سمجھنا کہ صرف ماں پیار کرتی رہی ہے, ہماری جدائی پہ اس نے آنسو بہائے ہیں. نہیں, خدا کی قسم باپ بھی رویا ہے لیکن وہ چھپ چھپ کے رویا ہے. کبھی کمرے میں جا کے رویا ہے, کبھی کھیت پہ جا کے رویا ہے, کبھی چہرے پہ کپڑا ڈال کے رویا ہے, کبھی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھپا کے رویا ہے. اس لیے چھپا کے روتا رہا کہ کہیں بیٹے کو میری آنکھ کا آنسو نظر نہ آ جائے. اگر آنکھ کا آنسو بیٹے نے دیکھ لیا تو بیٹے کی ہمت ٹوٹ جائے گی. یہ سوچ کر کے باپ چھپ کے روتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو تجھ سے پیار نہیں ہے. وہ یار جس دن تو قرآن پڑھنے چلا تھا, جس دن ایک بچے نے گھر سے قدم نکالا تھا, اس دن ماں کی ممتا کا آنچل بھی اٹھا تھا, بہن کی پیار کا دوپٹہ بھی اٹھا تھا. اس نے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اے میرے بھائی اب یہ جدائی قرآن کے لیے ہے, اب یہ جدائی علم دین کے لیے ہے. ماں نے بیٹے کے سر پہ آنچل رکھ کے کہا تھا لخت جگر میں جدائی برداشت کر رہی ہوں لیکن میرے لال میرے درد کی لاج رکھ لینا, میرے پیار کا خیال کر لینا. اے بیٹے خالی ہاتھ جا رہا ہے, جب واپس آئے تو خالی مت آنا, بلکہ یہ حال ہو کہ تیرے سینے میں قرآن کی دولت ہونی چاہیے اور آپ کے اندر حفظ قرآن کی سند ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ کہہ کے ماں باپ بھیجتے ہیں. بہت خوب. کوئی یوں تو قرآن نہیں آ جاتا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اللہ توفیق دے, خدا کرے ہر گھر میں کم سے کم ایک قرآن کا قاری ہو, آمین یا رب العالمین. ہر باپ کا ایک بیٹا حافظ ہو. آمین. وہ نصیب والے ہیں جن کے گھر میں قرآن پڑھنے